अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस। मैं हूं फहाद हुसैन। कोरोना वायरस जो है उसका फैलाव तेज से तेज तर होता जा रहा है। हमारे आसपास रोजाना की बुनियाद पर दोस्त अहबाब और रिश्तेदार इसका शिकार हो रहे हैं। रोज कहीं ना कहीं से और किसी ना किसी की मौत की खबर आ रही है। हुकूमत तो बार बार चीख चीख कर यह कह रही है कि एहतियात करें, मास्क पहनें, हाथ धोएं, फासला रखें। तमाम पाकिस्तान से अपील है, इससे ज़्यादा आसान नुस्खा कोई नहीं हो सकता। हिफाजती तदाबीर इतनी आसान, मुसाफा करने से गुरेज करें, सलाम कर लें, बाहर जहाँ पर जाएं जहाँ ज़्यादा लोग मौजूद हों या किसी बंद जगह में जहाँ ज़्यादा लोग बैठे हुए हों, मास्क पहन लें जब भी मौका मिले, या हाथ धो लें साबुन से या सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर लें, और दूसरे जितने लोग हैं उनसे ज़रा सा फासला रखें। हम चाहेंगे कि कोरोना के मौजूदगी में जितनी एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार कर सकते हैं हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि इसका जो बचाव है वो सिर्फ एहतियात में है। मगर ये वबा हुकूमत से कहीं आगे जा चुकी है और अपोजिशन से कहीं आगे जा चुकी है। मगर नाज़रीन, अगर हमारे लिए अगर सिर्फ कोरोना ही मसला होती तो शायद हम इससे निपट ही लेते। हमारा मसला यह है कि हमारे कोरोना से जुड़े हुए और भी बड़े गंभीर मसले हैं, मसलन कोरोना पर सियासत। अच्छा, अब जरा इस सूरत हाल को देखें। अपोजिशन जलसे कर रही है और हुकूमत इन जलसों को कोरोना के फैलाव का जिम्मेदार ठहरा रही है। इस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं कि क्यों ना उन मुंतजिमीन जो कि इस जलसे को वो करवाते हैं और जो सियासी लीडरान जो कि वहां पे मौजूद होते हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इंशाल्लाह होगी, ताकि उनको ये मैं कहूं कि ये कौमी मुजरिम हैं। वो जानबूझकर अगर वो अवाम की जानों को खतरे में डाल रहे हैं तो इसका तो कानूनी इस पे एक्शन होगा। नाजरीन, परसों मुल्तान में अपोजिशन जोर शोर से जलसा करने के लिए तैयार है और इस जलसे की कामयाबी इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि अपोजिशन की मुहिम में जो 3 हफ्ते का वक्फा आया, वो 3 हफ्ते का जो बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में खर्च किए, इन 3 हफ्तों के वक्फे से और कुछ हो ना हो, पीडीएम की धुआंधार मुहिम का मोमेंटम जरूर कुछ हद तक टूटा है। पेशावर का जलसा जो था वो बुरा नहीं था, ठीक था, मुनासिब था, मगर उस लेवल का नहीं था जिससे हुकूमत घबरा जाए। चुनांचे मुल्तान में अपोजिशन को एक और धुआंधार जलसा करना पड़ेगा, वरना उनकी हुकूमत मुखालिफ मुहिम का असर कुछ हद तक कम हो सकता है। 30 नवंबर को मुल्तान में पीडीएम का जलसा होगा और 13 दिसंबर को लाहौर में इंशाअल्लाह ताला एक फैसला कुन जो है वो पीडीएम का जलसा होगा। अब ये बहस जो है ये खत्म हो जानी चाहिए कि जी कोरोना आ रहा है, जलसे से आ रहा है, जलसे से जा रहा है। मगर कोरोना ने हालात को और ज्यादा पेचीदा कर दिया है और इसी हवाले से नाज़रीन, इसी हवाले से मैं आपसे चंद निहायत ही अहम बातें करना चाहता हूं और इन बातों का ताल्लुक है एक बहुत ही परेशान कुन हकीकत से। देखिए नाज़रीन, कोरोना के आदाद और शुमार हमारे सामने है। एनसीओसी बाकायदगी से ये तमाम डेटा हमारे साथ शेयर करता है और आप खबरों में रोजाना ये डेटा देख भी लेते हैं और आपको ये नजर आता है कि केसेस और अमवात दोनों में इजाफा हो रहा है। मैंने इस हफ्ते एक वफाकी काबीना के मेंबर से पूछा कि ये जो दूसरी लहर है, जहां हम उस लहर में आज खड़े हैं, इस लेवल पर हम पहली लहर में कहां थे? तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ये वो स्टेज है जो मई में था। अब ये जहन में रखें कि पहली लहर जो पीक की थी वो तकरीबन 20 जून के आसपास थी और उस वक्त दिन में तकरीबन 150 के करीब पाकिस्तानियों की अमवात हो रही थी। यानी कि अगर हमने बहुत जल्द बहुत ज्यादा एहतियात न की तो हम तेजी से एक नई पीक की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल भरना शुरू हो जाएंगे और ऑक्सीजन वाले बिस्तर कम पड़ना शुरू हो जाएंगे और हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स बड़ी तादाद में इस वबा का शिकार होना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, बिस्तर और वेंटिलेटर और ये जो दीगर तिब्बी सहूलियात हैं, ये अगर कम पड़ जाएं
تو پھر بھی ہنگامی بنیادوں پر خریدی جا سکتی ہے، مگر ڈاکٹرز اور نرسز کم پڑ جائیں تو وہ کہاں سے لائیں؟ چنانچہ ناظرین، حل صرف اور صرف ایک ہے: احتیاط، احتیاط اور احتیاط۔ مگر احتیاط اور سیاست، یہ دونوں ساتھ ساتھ کیسے چلیں؟ یہ ہے المیہ جو اس وقت ہمیں جکڑے ہوئے ہیں۔ یعنی سادہ الفاظ میں ناظرین، کورونا بڑی یا سیاست؟ اب بظاہر تو جواب آسان ہے، کورونا جان لیوا ہے، سیاست حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک رسہ کشی ہے۔ چلے مان لیا کہ سیاسی تناؤ محض ذاتی بنیادوں پر ہونا ضروری نہیں ہے، کہیں نہ کہیں تو کوئی اصول چھپا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی نظریہ، کوئی یقین، کوئی شاید حقیقی جد و جہد کا پہلو۔ این ممکن ہے کہ ہمارے سیاسی لباس میں یہ تمام نگینیں جڑے ہوں، مگر جان سے پیاری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو پھر ناظرین، اگر یہ جواب اتنا ہی آسان ہے اور اگر کورونا کو سیاست پر ترجیح دینا ایک قومی فریضہ ہے، تو پھر اپوزیشن جلسے جلوس کرنے پر تلی ہوئی کیوں ہے؟ سیاسی بیان بازی اور الزام تراشی ایک طرف، لعن طعن اور گالم گلوچ ایک طرف۔ معاملہ کچھ یوں ہے ناظرین، معاملہ کچھ یوں ہے کہ آج ہمارا سیاسی نظام ڈس فنکشنل ہو چکا ہے، مفلوج ہو چکا ہے۔ یہ نوبت تب آتی ہے جب اس میں قومی سطح کے مسائل سے نمٹنے کی سکت ختم ہو جائے۔ ذرا نوٹ کریں ناظرین، میں حکومتی سکت کی بات نہیں کر رہا، میں حکومتی سکت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ نظام کی سکت کی بات کر رہا ہوں۔ حکومت تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ جو کچھ کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے، اور جتنی بھی اس میں سکت ہے اور جتنی بھی اس میں اہلیت ہے اس کے مطابق وہ زور لگا رہی ہے۔ مگر حکومت خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ اپوزیشن کے تعاون کے بغیر کورونا کی موجودہ صورتحال سے نمٹا نہیں جا سکتا۔ وجہ حکومت کے مطابق وجہ یہ ہے کہ یہ جلسے کر کے اپوزیشن لوگوں کو پیغام دے رہی ہے کہ کورونا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اور جلسوں میں آنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے بے احتیاطی میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسی بے احتیاطی کے ہوتے ہوئے حکومت جو مرضی کر لے کورونا قابو میں نہیں آئے گا۔ مگر ناظرین، اپوزیشن اس سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے، کورونا کو نہیں بلکہ حکومت کو اور حکومت کی حکمت عملی کو اور حکومت کی نیت کو۔ یہ وہ شک ہے جو کہتا ہے کہ حکومت کورونا کی آڑ میں اپوزیشن کی مہم کو ناکام بنانا چاہتی ہے، اس کے غبارے سے ہوا نکالنا چاہتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، اس ماحول میں کوئی کس طریقے سے بات کرنے کو تیار ہوگا، اور وہ بھی کیسے؟ تو پھر کیا کریں؟ ناظرین، یہ سیاسی ٹریفک جیم ہے، سیاسی الجھاوا، اور اگر اسے سلجھانا ہے تو جو پہلی چیز کرنے والی ہے، پہلی چیز جو کرنے والی ہے وہ ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے جس میں یہ بات چیت ہو سکے۔ یہ ماحول پارلیمان میں یا جلسوں میں یا پریس کانفرنسوں میں نہیں بن سکتا۔ اس کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے چند سینئر لوگوں کو کسی ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کورونا کے حوالے سے کچھ بات کرنا پڑے گی، اور اس میں پہل حکومت کو کرنا ہوگی، اور وہ بھی کسی ایسے شخص سے، ناظرین، وہ بھی کسی ایسے شخص سے جو گالم گلوچ کے علاوہ بھی کوئی زبان جانتا ہو۔ ایسا کون شخص ہے اور اس سے کیا بات کی جائے؟ اس بریک کے بعد احسن اقبال صاحب سے بات کریں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب، مرکزی رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں جو ابھی میں ذکر کر رہا تھا بریک سے پہلے کہ کوئی طریقہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھ کر یہ جو کورونا کی صورتحال ہے اس پہ بات کریں۔ احسن صاحب، یہ بتائیے کہ ابھی تک یعنی ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے سیکنڈ ویو جو ہے وہ بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے، اور روزانہ کی بنیادوں پر جو ہے وہ لوگ اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ جلسے جلوس آپ کے اسی طریقے سے اسکیجولڈ ہیں، اس سے خطرہ بھی ہے، لیکن ظاہر بات ہے حکومت کی کچھ حد تک وہ سیاست بھی کر رہے ہیں۔
جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کسی سنجیدہ لیول پہ ابھی تک حکومت نے آپ کو اپروچ کیا ہے کہ اس حوالے سے بیٹھ کر اور کچھ بات کریں اور کچھ اس کا بیچ میں کوئی مڈل گراؤنڈ نکالا جائے؟ فاض صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کا یہی المیہ ہے کہ ایک ایسی حکومت ہے کہ جس پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ایک ایسی حکومت ہے جو اپنے علاوہ کسی کو ریلیونٹ نہیں سمجھتی۔ یہ پچھلے 2.5 سال کی تاریخ ہے، ہر موقع پر، چاہے وہ کووڈ ہے، چاہے وہ ملک کی سیکیورٹی ہے، چاہے وہ کشمیر جیسا حساس مسئلہ ہے، حکومت نے کبھی کسی موقع پہ بابانی، با مقصد، میننگ فل ڈائلاگ اپوزیشن کے ساتھ نہ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو جو بھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس سے بیک ٹریک کیا۔ میں حال ہی میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا کہ جی بی کے الیکشن سے پہلے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں ملک کی تمام سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ جی بی کے الیکشن سے پہلے کوئی جی بی کی صوبائی حیثیت کے بارے میں بات نہیں کرے گا، اور الیکشن کے بعد پورے ملک کی قیادت اس کو ہمارا جو مسئلہ کشمیر ہے اس کی روشنی میں حل تلاش کرے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب الیکشن کیمپین میں گئے، جی بی کے اندر جا کر انہوں نے ایک تقریر میں یک طرفہ اناؤنسمنٹ کر دی۔ تو جب آپ ہر لحاظ سے اور اتنے اہم نیشنل کنسنسس کا کہ جس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی پارٹی ہوں، اس کو ایک سیکنڈ لگا کے بریچ کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، اپنے مفاد میں استعمال کرتے ہیں، تو پھر کس طرح ممکن ہے کہ کوئی آپ پر کسی طرح بھی اعتماد کرے؟ اب جو کووڈ ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ پورا ملک نارمل ہے، ہر بازار میں، ہر منڈی میں، ہر دفتر میں، ہر بینک میں، ہر مذہبی اجتماع میں، ہر جگہ لائف نارمل ہے۔ اب حکومت نے سارے کا سارا سیاسی بیانیہ یہ بنا دیا ہے کہ گویا صرف ایک جلسہ ہے جس کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے۔ اگر آپ ملک کی فنکشنالٹی کا سکیل دیکھیں تو اس میں اپوزیشن کا جو جلسہ ہے اس کی اسپریڈ آف کووڈ ول بی 0.00001%، لیکن اگر حکومت کا بیانیہ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر شاید کورونا پھیلی اپوزیشن کی ایکٹیویٹی سے رہا ہے، خود وہ اپنے حصے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بسیں چل رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، آمد و رفت جاری ہے، اجتماعات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے ایکٹیویٹی نارمل۔ ہاں احسن صاحب، یہ تو بات ہو گئی، یعنی آپ جو اپوزیشن کی طرف سے جو اس کا ایکسپلینیشن ہے جو ابھی آپ نے دی، حکومت اپنا لے کے بیٹھی ہوئی ہے۔ جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر، کیونکہ دیکھیں اس طرح پبلک جو سٹیٹمنٹس ہیں اس سے تو بالکل پوزیشنز دونوں طرف سے کلیئر ہیں اور درمیان کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر حکومت واقعی میں آپ کو اپروچ کرے اور کہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اپنی پبلک پوزیشننگ لے لی ہے، اپنے پوسچرنگ کر لی ہے، لیکن اگر ہم بند دروازوں کے پیچھے بیٹھ کر اور کوئی طریقہ نکالیں کسی طریقے سے، تو کیا اپوزیشن آمادہ ہوگی اس بات پہ کہ کچھ بات تو کریں، اس میں سے اینڈ میں کچھ نکلے نہ نکلے وہ بات کی بات ہے، اس چیز پہ آمادہ ہوگی اپوزیشن؟ فاض صاحب، میرا نہیں خیال کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کیا اور پچھلے 2.25 سال کے تجربے کے بعد کیا ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، دوسری دفعہ نہیں ہے، بار بار ہم نے جب بھی حکومت کسی مشکل میں پھنسی اور قومی مفاد کے اندر اپوزیشن نے ہمیشہ غیر مشروط تعاون کیا اور ایک ذمہ دار اپوزیشن ہونے کا ثبوت دیا ہے، لیکن ہر اس مشکل کے گزرنے کے بعد حکومت نے نہ صرف بٹرے کیا ہے بلکہ اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا فائدہ سیاسی اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اور جب بھی اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہمیں قومی مفاد میں کام کرنا چاہیے تو جواب یہ آتا ہے یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں، یہ تو اپنی کرپشن چھپانا چاہ رہے ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اپوزیشن کیوں کر اپنے اوپر یہ الزام لے گی کہ وہ اپنی کرپشن چھپا رہی ہے، وہ این آر او مانگ رہی ہے، وہ حکومت سے کوئی سہولت مانگ رہی ہے؟ اگر حکومت ون ویلنگ کے اوپر ملک چلانا چاہتے ہیں اور چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو مبارک ہو انہیں، ون ویلنگ کر کے دیکھیں، لیکن یہ ون ویلنگ کا اب جلدی چلانے والا ہے۔ اچھا، اب اس میں بالکل ٹھیک ہے، یہ آرگیومنٹ ہے اور اس میں دوسری طرف بھی بہت جھول ہے۔ احسن صاحب، این سی او سی ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے کووڈ کے حوالے سے تمام طور پالیسی میکنگ بھی ہو رہی ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو رہی ہے، بہت حد تک اس نے کامیابی بھی حاصل کی، اور قدراً اگر آپ اس کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو وہ ایک نان پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے ریلیٹیولی سپیکنگ۔ این سی او سی کی ابھی ایک بریفنگ ہوئی ہے، کچھ اس میں میں بھی گیا تھا احسن صاحب، اور بڑا اس میں انہوں نے جو صورتحال میں دکھائی وہ کافی تشویشناک ہے۔
جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کا کوئی ریلیٹیولی نان پولیٹیکل پلیٹ فارم ہو جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے سینئر لوگ بھی ہیں, گورنمنٹ کے بھی ہیں, دیگر ایکسپرٹس بھی ہیں, اور وہ یہ چاہیں کہ وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو بریفنگ دینا چاہتے ہیں خاموشی سے, فیصلہ جو مرضی کرے پی ڈی ایم, یہ ممکنات میں شامل ہے؟ ہم اسی ملک کے اندر رہتے ہیں, ہمیں ملک کے تمام مسائل کا ادراک ہے, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ این سی او سی کو اگر پہلے وہ اپنے حصے کا کام کریں, میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ملک کی جو فنکشنالٹی ہے اس کے سکیل میں اپوزیشن کی کنٹریبیوشن تو 0.001% ہے. اگر آپ کا 99.99% جو ہے کوئی عمل نظر نہیں آتا, ملک پورا نارمل موڈ میں چل رہا ہے, بازار کھلے ہیں, پارکنگ کھلی ہے, مالز کھلے ہیں, ریسٹورانٹ کھلے ہیں, بینکس کھلے ہیں, دفاتر کھلے ہیں, ٹرینیں چل رہی ہیں, بسیں چل رہی ہیں, آپ کا سارا زور اس پہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ جلسے کر رہی ہے, تو معاف کیجئے اپوزیشن کے جلسوں سے کرونا نہیں پھیل رہا. اگر کرونا پھیل رہا ہے تو اس لیے پھیل رہا ہے کہ حکومت جو اس کی ریٹ ہے جہاں اس کی جورسڈکشن ہے وہاں پہ کسی قسم کی مؤثر ایس او پیز کو نافذ کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے. یعنی احسن صاحب جو مجھے سمجھ آ رہی وہ یہ ہے, جی مجھے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جی کہ حکومت جو ہے وہ مشکل والے اقدام پہلے اٹھائے, جس میں شامل ہے کہ وہ ریسٹورانٹس کو بند کرے, وہ بازاروں کو بند کرے, وہ تقریباً لاک ڈاؤن کی طرف جائے, اور اگر وہ یہ تمام تر اقدامات کر کے دکھاتی ہے تو پھر اپوزیشن بھی اپنے جلسے جلوسوں کو پر نظر ثانی کرنے کو تیار ہوگی. یہ لاجک ہے, if I understand you correctly. لاجک یہ ہے کہ اگر اپوزیشن اپنے جلسے جلوس ختم بھی کر دیتی ہے اور بزنس ایز یوزول جیسے کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے چل رہا ہے, تو اس سے کرونا کو روکنے میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو صرف کرونا کو اپنی ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ایک سیاسی بیانیہ کہ اپوزیشن جلسے بند کرے, چونکہ اپوزیشن کے جلسوں سے ان کو اپنے گرد گھیرا تنگ ہوتا نظر آ رہا ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کا دباؤ اور عوام کا دباؤ ان پر بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے احسن صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, یہی جو بات ہو رہی تھی جو میں کر رہا تھا کہ دیکھیں جو پوزیشننگ ہے وہ اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے, اور اتنی دونوں طرف سے انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے مورچوں میں بیٹھ گئے کہ درمیان میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. اور یہی وہ جو شروع میں آپ سے میں بات کر رہا تھا کہ اگر پریشانی ہے تو وہ پریشانی بنتی ہے. یہ سیاست جو ہے یہ حاوی ہو چکی ہے تمام تر معاملات پہ. گورنمنٹ کیا سوچتی ہے اور ادھر کیا پرابلم ہے, کیونکہ پرابلم ہے وہاں بھی سیاست ہو رہی ہے. وہ کیا سیاست ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, اور اس کا کیا کیا جا سکتا ہے, میں اس پہ ذرا تفصیل سے آپ سے بات کرتا ہوں اس بریک کے بعد. احسن اقبال صاحب کی گفتگو اپنے ناظرین سنی. اب ذرا بات کرتے ہیں حکومت کی, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں آج کل جتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں ان میں سے واضح اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پاکستانی پریشان ہے کہ یہ ایک عجیب مذاق ہو رہا ہے سیاست کے نام پر. کوئی عقل کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہے. یعنی کہ یہ کیا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیا یہ سیاسی لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کی جانوں کو داؤ پہ لگا دیں, اور کیا سیاسی لڑائی کا یہ مطلب ہے کہ ہم حکومت میں رہ کر بھی سیاسی فائدے نقصان کو قومی فائدے اور نقصان پر ترجیح دیں. اس کی ایک وجہ ناظرین ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری سیاست ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے. اور یہ دشمنی کیوں ہوئی؟ کیونکہ کئی سالوں سے عمران خان صاحب اور شریف برادران کے درمیان اور عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان جو بیان بازی ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف ذاتی حملوں پر مبنی ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں ناظرین کہ ہمارے معاشرے میں لوگ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں, سب کچھ درگزر کر دیتے ہیں, لیکن بے عزتی اور گالیاں ہضم نہیں کرتے, نہیں بھولتے ہیں. چلے دیکھیں کبھی کبھار تلخی ہو جاتی ہے جلسے جلوسوں میں اور الیکشن مہم میں, وقتاً فوقتاً سیاسی لیڈر سخت جملے کہہ دیتے ہیں, مگر لگتا تو یوں ہے جیسے پی ٹی آئی نے اس کو اپنی پارٹی پالیسی بنا لیا ہے. پہلے کنٹینر پر چڑھ کر لوگوں کی بے عزتی کا پروگرام ہوتا تھا. یہ میاں پینما شریف اور اس کا چھوٹا بھائی ڈرامہ شریف, ایک تو ایک بڑا بھائی معصوم سی شکل بنا لیتا ہے, مظلوم بن جاتا ہے, بیچارہ بن جاتا ہے اور ظلم کرتا ہے, اور دوسری طرف وہ ڈرامہ شریف
शहबाज शरीफ, जब देखो वो ड्रामे, फजल रहमान तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। तुम्हें पूछता कौन था? मेरी वजह से कभी नवाज शरीफ पूछ रहा है, कभी तुम्हारे साथ जलसे करवा रहा है। जरदारी जिधर निकलता है, जरदारी तो पब्लिक में जा सकता ही नहीं, क्योंकि जरदारी को तो सब डाकू कहते हैं। और मौलाना फजल रहमान इस्लाम के नाम पे सियासत और मुंह खोलता है तो डीजल डीजल के नारे आ जाते हैं। और फिर इस कंटेनर को घसीट कर गोया हुकूमत में ले आए। मुझे बताएं, ये बातें करने वाली है? आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, वीआईपी जेल नहीं होगा। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे हो गए हैं। सारे पाकिस्तान के डाकुओं का नाम लिए, डीजल का नाम नहीं लिया। अब आप देखते हैं वो सारे जेब कुतरे जितने मर्जी जलसे कर रहे हैं। जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे। और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके वीआईपी जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। अब ये सरकारी पॉलिसी है और इस पॉलिसी का हिस्सा ये भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने किसी सियासी मुखालिफ से जो है वो मिलना नहीं है, वो मिलने को तैयार नहीं है, बल्कि वो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत करने से भी इनकारी हैं जिसमें अपोजिशन के लीडर मौजूद हों। ये कैसी सियासत है और इससे अपोजिशन क्या अखज़ करे? यानी कि वज़ीर आज़म साहब ये भी गवारा नहीं करना चाहते कि वो किसी भी सियासी हरीफ से बात करें, मुज़ाकरात करें या महज अलग सलह कर लें। आपको याद होगा कि कुछ माह पहले कोरोना के हवाले से पार्लिमानी पार्टियों के लीडरों का स्पीकर कौमी असम्बली ने एक इजलास बुलाया था और वो भी जूम पर था, यानी फिजिकल इजलास नहीं था। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर की और चले गए। एहतजाजन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इसके बाद उठकर चले गए और यूं हुई ये मीटिंग तमाम। वज़ीर आज़म की तारीख की सबसे बड़ी वबा ने पाकिस्तान को हिट किया है और उनको इतना भी एहसास नहीं कि वो ऑपोजिशन की बातें मुशावरत, आज हम कोई सियासत करने तो नहीं आए थे, आज हम बात करने आए थे कि इसको काबू किस तरह किया जाए, किस तरह हम मिलकर अपनी तवानाई यकजा करें, किस तरह कौम के हम सब मिलकर मसीहा बने और दुखी इंसान के हाथों पर सर पर हाथ रखें। We are sorry, we are going to back to walk out. I'm sorry. और इसी तरह नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तमाम पार्टी लीडर्स को मदऊ किया तो वज़ीर आज़म ने इस मीटिंग में भी शिरकत से इनकार किया। चुनांचे सवाल मेरा फिर वही है, ये सियासत है या ज़ाती दुश्मनी है? क्योंकि देखिए, जमहूरी सियासत में तो आपको सबसे मिलना है, सबसे एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद, बल्कि इसलिए क्योंकि आईन का तकाजा है और जमहूरी और पार्लिमानी रिवायात का तकाजा है। मगर ये तकाजा वकाजा किसको फिक्र है इन हकीर सी चीजों की? यहां तो नाज़रीन पावर पॉलिटिक्स का राज है और धौंस धमकी का राज है और जोर जबरदस्ती का राज है। नाज़रीन, ये जीरो सम गेम है, यानी इसमें एक ने जीतना है। अगर एक ने जीतना है तो दूसरे को गिराकर उसके ऊपर पैर रखकर। यह सियासत है या जाती दुश्मनी है? कितना अजियतनाक पहलू है कि जो लोग सरकारी और हुकूमती खर्चे पे चार्टर तैयारों में हड़ीसा और सिरी पाए और निहारी मंगवाते रहे, आज उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा को कार्गो के जरिए पार्सल कर दिया। वो डेड बॉडी के साथ आने की बजाय उस डेड बॉडी को पार्सल करके पाकिस्तान भेजे। ये हमारे जज्बात की तौहीन है। नाज़रीन, लगता यूं है जैसे पूरे मुल्क और माशरे पर एक मनफी सोच का गलबा है। हर तरफ गुस्सा है और नफरत है और तज़हीक है। भाई भाई से लड़ रहा है, दोस्त दोस्त से तकरार कर रहा है, सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इल्जामात की बारिश हो रही है। पूरे मुल्क की नफ्सियात से खेला जा रहा है। नॉर्मलिंग फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी नाज़रीन खत्म होती जा रही है। अगर कोई ये समझता है कि ये सब कुछ एक न्यू नॉर्मल है
یعنی کہ معاملات اب ایسے ہی رہیں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مگر اس وقت بدقسمتی سے ہماری سیاست اجتماعی خام خیالی کا شکار ہے۔ چنانچہ اگر پاکستانی پریشان ہیں تو ان کا پریشان ہونا بنتا ہے، کیونکہ اس سیاسی ٹریفک جیم میں کوئی شخص اپنی گاڑی کو ریورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ ٹی وی پہ دیکھیں تو ہر چینل پر ناظرین سیاستدان اپنی رٹی رٹائی باتوں کا زور و شور سے دہراتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ رٹی رٹائی باتیں اس ہارن کے مترادف ہیں جو ٹریفک جیم میں پھنسا ہر شخص زور زور سے بجاتا رہتا ہے، مگر ہارن بجانے سے ٹریفک جیم ختم نہیں ہوتے۔ کسی ایک عقل و فہم والے ڈرائیور کو اپنی انا کو سائیڈ پر رکھ کر گاڑی کو ریورس کرنا ہوتا ہے، یا پھر کوئی پولیس والا زور زبردستی سے کسی سے ریورس کراتا ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی وردی والی پولیس کا انتظار کیے بغیر خود ہی اسی سیاسی ٹریفک جیم سے نکلنے کی کوشش کریں؟ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ اس بریک کے بعد پوچھتے ہیں ایک وفاقی وزیر سے۔ ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید۔ اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا کس طریقے سے حکومت میں جو ہے وہ جو رویہ ہے اس سے یہ بات چیت کے معاملات جو ہیں یہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ مجھے اب جوائن کر رہی ہیں منسٹر آف اسٹیٹ فار کلائمیٹ چینج زرتاج گل صاحبہ۔ ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ حکومت اس معاملے میں کیا کرتی ہے۔ زرتاج صاحبہ ویلکم ٹو دا شو۔ میں ابھی بات کر رہا تھا احسن اقبال صاحب سے، ان کا موقف یہ تھا کہ دیکھیے جب آپ حکومت جب اپوزیشن کو کہتی ہے کہ آپ اپنے جلسے و جلوس بند کریں کیونکہ اس سے کورونا پھیل رہا ہے، تو پہلے حکومت کو جو ہے وہ دکانیں بند کرنی چاہیے اور معاف کیجیے گا جو بازار ہیں وہ بند کریں اور دیگر جو معاملات ہیں پہلے وہ کریں پھر ہم سے بات کریں۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ یہ باقی چیزیں کرنے کے لیے تیار ہے گورنمنٹ؟ نہیں دیکھیے تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ یہ تو پھر بڑی وہی اسی طرح کی سیم کانٹرڈکشن اور سیم بلیک میلنگ ہوگی۔ جب ہم لوگ فیٹف کا بل یہاں پہ اینٹی منی لانڈرنگ کا بل اسمبلی میں لے کر آئے تھے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ نہیں ہونے ہونا، تو تب جو پی ایم ایل این تھی اور اپوزیشن تھی وہ بیسیکلی 37 شکوں میں نیب کی 34 شکیں لے آئے تھے کہ اس کو چینج کریں، آپ بالکل ختم کر دیں نیب کو، اور تب ہم جا کے آپ فیٹف کے بل میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو ابھی احسن اقبال صاحب نے اگر آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ چونکہ ہم پہلے مارکیٹس بند کر دیں، پہلے ہم بازار بند کر دیں، پہلے ہم اکنامک ایکٹیویٹی بند کر دیں، تب جا کے اپوزیشن کو کہا جائے کہ وہ جلد سے بند کر دیں۔ سو اٹ مینس کہ اپوزیشن چاہتی ہے، پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ ملک کے اندر کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہ ہو، لوگ بے روزگار ہو جائیں، ملک کے اندر ریسیشن یا دنیا میں آلریڈی ریسیشن آیا ہوا ہے، لوگ قحط بھوک اور افلاس سے مریں، تب جا کے یہ جلد سے بند کریں گے۔ آئی تھنک یہ تو بڑی ہی میں سمجھتی ہوں کہ دوبارہ سے بلیک میلنگ اور بڑی تکلیف دہ سچویشن ہے کہ اتنے بڑے لیڈرز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کا عوامی نمائندہ ہم الیکٹ ہو کر آئے ہیں، 3 دفعہ کی یہ حکومت کر چکے، اگر یہ عوام کے جانوں سے کھیل رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک بند ہو جائے۔ کہ پہلے 208 ارب کا ہم لوگوں نے احساس کیش پروگرام پرائم منسٹر عمران خان نے تاریخ میں پہلی دفعہ دیا ہے کہ ہم فوراً ریلیف دے دیں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ریسیشن آیا ہوا تھا، جس میں سب سے 33% 60 بلین کے قریب جو ہے وہ سندھ کو دیا گیا کیونکہ وہاں سب سے زیادہ غربت تھی۔ اب بار بار مجھے ایک بات بتائیں کہ پیسے کہاں سے لے کر آئے؟ یعنی آپ کا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے اگر کورونا کے انفیکشن کا جو پھیلاؤ ہے اس کو روکنا ہے تو پہلے وہ اقدامات اٹھائے جائیں جن کی کوئی اکنامک کاسٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے دیگر کمرشل ایکٹیویٹیز کو بند کرنا ہے اور ریسٹورانٹس کو بند کرنا ہے تو اس کا کمرشل فال آؤٹ ہے، جبکہ جلسے جلوسوں کا اس طریقے سے کمرشل فال آؤٹ نہیں ہے، اس لیے اپوزیشن کو پہلے وہ بند کرنا چاہیے۔ یہ لاجک ہے آپ کی؟ فہد میری لاجک یہ ہے کہ ملک چلنا چاہیے، لوگ زندہ رہنے چاہیے، عوام زندہ رہنی چاہیے، سیاست کے لیے بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، دشمنی کے لیے بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، جلسوں کے لیے بہت ٹائم پڑا ہوا ہے۔ جس ٹائم پہ پہلی دفعہ سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا، جب پہلی دفعہ کرونا وائرس پاکستان میں اور دنیا کے اندر آیا، تو پاکستان کے سمارٹ لاک ڈاؤن کی اور WHO نے دنیا نے تعریف کی پاکستان کے اقدامات کی۔ تب اپوزیشن کہتی تھی کہ آپ کو مکمل کرفیو کر دینا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کہتے تھے کہ نہیں، سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے، جہاں پہ سب سے زیادہ کرونا وائرس پھیلے گا وہاں پہ ہم بند کریں گے، لیکن ہم اکنامک ایکٹیویٹی اس لیے نہیں روکیں گے کہ ہمارے یہاں 60% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں اور ہماری کوئی اکنامک کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے۔
اب اگر اپوزیشن کو یہ بات پتا ہے کہ NCOC ایک اور NCCC ایک نیشنل کوارڈینیشن کا ایک پورا ایک ادارہ بن چکا ہے, وہ فورم ہے جس کے اندر صرف پرائم منسٹر عمران خان خود فیصلہ نہیں کرتے ہیں, اس کے اندر تمام چیف منسٹر, تمام ہیلتھ منسٹر, فیڈرل منسٹر بیٹھتے ہیں, تمام ایجنسیاں بیٹھتی ہیں, وہ اپنے ایک ٹائم بتاتی نہیں, فات صرف یہ وہ سٹیٹسٹکس بتاتی ہیں کہ آج کل آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کریں, آج کل آپ تھوڑے سے SOPs کو نرم کر دیں, پھر جب وہ کہتی ہے کہ آپ سخت کر دیں, اب جب سیکنڈ وہ آ گیا ہے, ویو آ گئی ہے, سپائک بتا رہی کہ یہ بہت زیادہ جو ہے اموات ہو رہی ہے, لوگ وینٹیلیٹرز پہ چلے گئے ہیں, پچھلے 2 ہفتوں میں پہلی دفعہ ڈبل ڈیجٹس کے اندر لوگ مرے ہیں, تو سیاست کے لیے ان کو ٹائم مل جائے گا اپوزیشن سے درمیانی راستہ زرتاج صاحب کو نکل سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ایک اعتماد کا فقدان ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن میں, اس کی روشنی میں اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ ہم کیونکہ ٹرسٹ نہیں کرتے, یہ تو وہ حکومت ہے جو کچھ کہتی ہے اور پھر وہ مکمل نہیں کرتی, وہ گلگت بلتستان کا جو وعدہ تھا اس کا حوالہ دیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ بات آپ کی بھی درست ہے اور اپوزیشن کے بھی خدشات ہیں, درمیان کا راستہ کو نکل سکتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی اس ماحول میں بات چیت ہو جس میں کم از کم یہ تمام چیزیں سامنے لائی جائیں, یہ راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے صحت سینس پریویل کرنی چاہیے, لاجک جو ہے وہ ہونی چاہیے, سٹیٹسٹکس کو دیکھنا چاہیے, ڈیٹاز کو دیکھنا چاہیے. ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ جو سیکنڈ سپائک ہے وہ بہت ڈینجرس ہے, ڈبل ڈیجٹس میں پہلی دفعہ 2 ہفتے میں اموات ہو رہی ہیں, لوگ وینٹیلیٹرز کے اوپر چلے گئے ہیں, کچھ شہروں میں جیسے ملتان وغیرہ میں 17% پہ جو ہے وہ کرونا وائرس سب سے زیادہ سپائک چلی گئی ہے. وہاں پہ 2 چیزیں اپلائی ہونی چاہیے. پہلی سینس تو یہ ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ نے کیا ان سے بات کی ہے, بالکل کی ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے NCOC کے بعد تمام اپوزیشن کو کہا کہ آپ اپنے جلسے اس لیے ختم کر دیں کیونکہ میں اپنا رشا کہی کا والنٹیرلی اپنا پبلک گیدرنگ ختم کر رہا ہوں, اپنا ایگزامپل سے لیڈ کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ, اسپیکر صاحب نے میٹنگ بلائی پرسوں, تمام پارٹیز کو کہا کہ آپ آئیں اور کرونا وائرس کے اوپر ہم کوئی لائحہ عمل دیں. کوئی اپوزیشن میں سے نہیں آئے, اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن نہیں چاہتی, اپوزیشن عوام کی جان سے جان بوجھ کے کھیل رہی ہے. سیکنڈ فہد نہیں فہد, آخری سوال سے پہلے, جو اپنے لیے سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا وہ عوام کے لیے بھی ہونا چاہیے. اگر تو میاں نواز شریف بیماری کے ڈر سے پاکستان نہیں آ رہے, اپنی والدہ کے جنازے کو کندھا دینے نہیں آ رہے, بلاول زرداری اپنی بہن کی منگنی میں نہیں جا رہے, وہاں ڈبل ٹیسٹ ہوں گے, تو پھر عوام کی بھی جان سے وہ لوگ مت کھیلے. جو اپنے لیے سٹینڈرڈ ہے وہ عوام کے لیے سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر ہم نے ماحول کو تھوڑا سا سازگار کرنا ہے کہ کم از کم کرونا کے حوالے سے سنجیدگی سے, چاہے بند دروازوں کے پیچھے کچھ سنجیدہ لوگ دونوں طرف سے بیٹھ کے بات چیت کر لیں خاموشی سے, اگر ہمیں یہ کرنا ہے تو ہمیں کچھ حد تک ماحول کو بہتر کرنا ہوگا. کیا گورنمنٹ زرتاج صاحبہ اپنی جو بیان بازی ہے اس کا ٹیمپریچر تھوڑا نیچے کر سکتی ہے کچھ عرصے کے لیے؟ نہیں, بیان بازی تو ہم نے تو نہیں کی, بیان بازی تو PDM کے جلسوں سے ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان ٹھیک نہیں ہے, افغانستان اور پاکستان میں بارڈر نہیں ہونا چاہیے, بلوچستان کو آزاد ہونا چاہیے, حکومتیں گرائی جائیں, الیکٹڈ حکومت گرا کے ہم سے بات چیت کر دی جائے, مزار قائد اعظم کے اوپر ناچنا اور چھلانگے لگانا, بے حرمتی کرنا جائز ہے, اور اداروں کو ملائن کرنا. تو یہ اگر PDM کا بیانیہ ہے تو یہ تو بیانیہ ان کا, اس کے اوپر ہم کیسے کمپرومائز کریں. ہاں البتہ کرونا وائرس پہ اپیل ہے ان سے کہ خدا کا واسطہ جو اپنے لیے آپ کا سٹینڈرڈ ہے عوام کی جان کے لیے بھی وہی رکھے, عوام کی جان کے ساتھ مت کھیلیں. زرتاج گل صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہم سے بات کر رہے تھے. ناظرین وہی جو کہہ رہی تھی کہ کمپرومائز کیسے کریں, ایشو یہی ہے, کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, کوئی اس سیاسی ٹریفک جام میں اپنی گاڑی کو ریورس کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.